25 साल का इंतजार खत्म। लाहौर में बसंत की चांद रात। आज चांद के साथ गुड्डियां और पतंगे चढ़ेंगी। रोशनी के हालों में सफेद गुड्डियां आसमान पर नाचेंगी। वो काटा के नारों से शहर की छतें गूंजेंगी। रंगों भरा त्योहार मनाने की फुल तैयारी। जिंदा दिलाने लाहौर का जोश उरूज पर। छतों पर पतंगों के साथ बारबेक्यू का धुआं भी उड़ेगा। मुख्तलिफ शहरों से मेहमान बगैर इत्तला दिए पहुंच गए। शहरी कहते हैं लाहौर मुरझा गया था, लग रहा है जिंदगी लौट आई। बच्चों ने कहा पहली बसंत है, हल्ला गुल्ला करेंगे, रज कर मनाएंगे। नौजवान कहते हैं वो काटा पुराना हो गया, अब जेनजी के नारे वजनगे। मोची गेट पर पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी। 1 अरब से जायद का सामान बिक गया। कानूनदान, सियासतदान या हो गुलूकार, सबको चढ़ा है बसंत का खुमार। काले कोट वाले रंगो भरा त्योहार मनाने को बेकरार। कहते हैं केस जीतने की खुशी तो हर वकील को होती है, मगर बो काटा का लुत्फ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लाहौर से एमपीए कहती हैं, एमपीए बाहर हूँ, घर में तो बसंत की तैयारी है। मेहमानों को बुला लिया, घर सजा लिया, अब बस गुड्डी उड़ाएंगे। गुलूकारा मेघा भी पतंग खरीदने पहुंची। दुकानदार ने भावताओं के बाद गुड्डियां मुफ्त दे दी। मेघा ने बसंत का गाना गाकर रंग जमा दिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और आपका जो काम है ना, इस ऑसम जो नजर आता है क्लियरली, एंड वी विश कराची में आप आ जाएं प्लीज। मरियम नवाज भी लाहौर की रौनकें देखने निकल पड़ी। लिबर्टी चौक पहुंची तो वो शहरी जमा हो गए। वजीर आला पंजाब के कामों की तारीफ की। एक कराची वाले ने आकर बोला, ख्वाहिश है आप कराची आ जाएं। वजीर आला पंजाब ने शहरियों से गुफ्तगू की, सेल्फियां भी बनवाईं। वजीर आला मरियम नवाज ने आवाम को रोकने वाले अहलकारों को हटा दिया। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे, आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। सेफ्टी रॉड लगवाएं, या आपकी हिफाजत के लिए है। वजीर आला पंजाब की सेफ्टी रॉड के बगैर बाइक चलाने वाले शहरी को हिदायत। कहा किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। सेफ्टी रॉड आपकी अपनी सलामती के लिए है, मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन सेफ्टी रॉड नहीं तो बाइक बंद होगी। भारत को उसी की जबान में जवाब देंगे। भारतीय कठपुतलियों का हाल भी भारतीय तैयारों जैसा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। कहा जब तक भारत नापाक साजिशें तर्क नहीं करता, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। फील्ड मार्शल की कयादत में भारत को दी गई शिकस्त उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में जल्द कश्मीर की आजादी मुमकिन होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने कहा 8 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की सोच पर पहरा नहीं दे सकती। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मंगला पुल पर हजारों पाकिस्तानियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया। कोहाला पुल पर परचम कुशाई की तकरीब, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस की यादगार शोहदा पर सलामी। मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी चौक से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जेर एहतमाम रैली। रावलाकोट में भी रैली का एहतमाम। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियां। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक विफाकी वज़रा की क़यादत में रैली निकाली गई। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने खिताब में कहा मार्का हक और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दलीलाना फैसलों ने मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के मामले पर यकजुबां हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इसके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है।
پشاور میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی، گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں خطے کا پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل سے وابستہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بھارتی مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری، فتنہ خوارج کے خاتمے اور مکمل امن و استحکام کے لیے لاہ عمل پر گفتگو۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے ہم آہنگی ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی اولین ترجیح ہے۔ امن کے لیے سول حکومت، انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر ادارے ایک پیج پر ہیں۔ امن کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ مشترکہ جنگ ہے، اسے مشترکہ کوششوں سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل کر دیا۔ 216 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پنجگور اور ہرنائی میں 41 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ دہشت گرد کارروائیوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 36 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 22 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آپریشن میں کامیابی پاکستانی بالخصوص بلوچ عوام کے عزم کی عکاس ہے۔ مسلح افواج ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کوئٹہ میں اس وقت بھی جو سرچ اور کامبنگ آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں۔ 100 کے قریب مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس سرچ اور کامبنگ آپریشن کے درمیان نہ صرف چھوٹے غیر قانونی ہتھیار بلکہ آر گنز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور آر پی جیز بھی کچھ گھروں سے برآمد ہوئی ہیں۔ کوئٹہ میں اس وقت بھی سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ کوئٹہ میں 100 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ معاون خصوصی شاہد رند کی میڈیا بریفنگ، کہا کوئٹہ میں آپریشن کے دوران حراست میں لیے گئے افراد سے تحقیقات جاری ہیں۔ آپریشن کے دوران چھوٹے ہتھیار، آر گنز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی برآمد کی گئیں۔ آج سے کوئٹہ میں انٹرنیٹ سروس بحال ہو جائے گی۔ جن کے بچے کالعدم جماعتوں کے ساتھ ہیں ان کے اہل خانہ انتظامیہ کو آگاہ کریں۔ بچوں سے متعلق آگاہ نہ کیا تو اس فیملی کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وفاقی وزیر داخلہ کا بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کی کامیاب تکمیل پر فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا فورسز کی بروقت کارروائی سے فتنہ ہندوستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ بیرونی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتے رہیں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا فتنہ انگیزی کی ہر کوشش کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ Hopefully, we will, inshallah, under the chairmanship of President Trump, be able to have long-lasting peace in Gaza and hopefully materialize two-state solution of Palestine. I want to assure you that I will work very closely with you for regional connectivity, as we both are in total agreement that Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan rail project will be a game changer. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں غزہ میں دیر پا امن قائم کر سکیں گے، 2 ریاستی حل کی طرف جا سکیں گے۔ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں ریل پروجیکٹ پر مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم کا ایوان وزیر اعظم میں خطاب۔ ازبک صدر نے کہا پاکستان ہمارا قریبی دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ تعمیری بات چیت کے نتیجے میں تجارتی حجم میں اضافے کے پروٹوکول پر دستخط کیے۔ پاکستان اور ازبکستان کا 2 طرفہ تجارت کو $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے ورکنگ ایکشن پلان مرتب کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 29 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ ازبک صدر کو اعزازی ڈگری اور پروفیسرشپ عطا کی گئی۔
ازبکستان کے صدر کا پاکستان میں پرتپاک استقبال. شوکت مرزیویف کو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر خوش آمدید کہا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی. وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر ازبک صدر کو چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے. صدر شوکت مرزیویف نے اپنے وفد کا شہباز شریف سے تعارف کرایا. وزیر اعظم نے کابینہ ارکان سے ملوایا. پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کو شاندار فضائی سلامی بھی دی. ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ. فیلڈ مارشل سید آصم منی نے معزز مہمان اور وفد کا استقبال کیا. ازبکستان کے صدر کو دفاعی مصنوعات اور صنعتی صلاحیتوں پر بریفنگ. ازبک وفد نے GIDS کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور سہولتوں کا معائنہ کیا. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر زور. دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، مشترکہ منصوبوں اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق. ISPR کے مطابق ازبک صدر کا دورہ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اہم پیش رفت ہے. مجھے خود تو اتنی اچھی پتنگ اڑانی نہیں آتی. آج کل پسند کا بول بالا ہے، پتنگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. وہ والی پتنگ ہی جو کٹ گئی ہے. آنے والے چند ہفتوں میں کوئی ایسا فیسٹیول منعقد کریں ہم پتنگ بازی سے ریلیٹڈ ہو، جس کو ہم باغ ابن قاسم میں یا بے نظیر بھٹو پارک میں کرنے کا سوچ رہے ہیں. میئر کراچی کا شہر میں جلد بسنت میلہ سجانے کا اعلان. مرتضی وہاب نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا وہ اس پتنگ کی بات نہیں کر رہے جو کٹ گئی ہے. کراچی کے باغ ابن قاسم یا بے نظیر بھٹو پارک میں بسنت فیسٹیول ہوگا. ایک سوال کے جواب میں بتایا پہلے کام نہیں ہو رہا تھا تو تحریک عدم اعتماد کا خیال نہیں آیا. جب سنا کہ KMC کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ گئے ہیں تو رال ٹپکنے لگی. They are our brothers. They can support us in the tournament as well. It's really sad to see them. They are now playing the World Cup. Sri Lankan fans are really disappointed that they couldn't see India-Pakistan clash here. It's not in our control. It's like government decision and we respect that. Whatever they are going to say, we do that. There is 3 other games. They can come and watch that game and I'm sure they will be excited as well. بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں، افسوس وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی کولمبو میں پریس کانفرنس. کہا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے، ہم اس کے پابند ہیں. ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذرل نے بھی کہا شکریہ پاکستان. کہا وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں ورلڈ کپ سے نکالنے پر بھارت کا بائیکاٹ کیا، تنازع میں ساتھ دینے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. India, a month before a tournament, say our government does not want us to go and play in that country in a World Cup, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? You have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. Quite like Pakistan, I know it's political, quite like Pakistan sticking up for Bangladesh, and at some stage someone's got to say, enough with this politics. ICC اور بھارت کی دنیا بھر میں رسوائی. سابق انگلش کپتان ناصر حسین بھی ICC کے دوہرے معیار پر کھل کر بول پڑے. کہا پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ اور بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کام کیا. کسی کو یہ ضرور کہنا ہوگا سیاست بہت ہوئی، اب ہم کرکٹ کھیلیں. اگر بنگلہ دیش کی جگہ بھارت وینیو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا تو ICC کیا کرتا؟ کیا بھارت کو بھی ایونٹ سے باہر کر دیتا؟ ناصر حسین نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کو دبایا گیا تو عالمی کرکٹ تباہ ہو جائے گی. مودی سرکار نے نفرت کی بھینٹ چڑھایا، پاکستان نے گلے لگایا. فاسٹ بالر مستفید الرحمان 8 سال بعد پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن گئے. لاہور قلندرز نے بنگلہ دیشی اسٹار کو ڈائریکٹ سائن کر دیا. مستفید کو بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیوں پر IPL سے نکالا گیا تھا. We didn't take out that nuclear, we wouldn't have peace in the Middle East because the Arab countries could have never done that. They were very, very afraid of Iran. They're not afraid of Iran anymore. اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو مشرق وسطی میں امن نہیں ہوتا. امریکی صدر ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو. کہا ایران کو خبردار کر چکے اگر دوبارہ جوہری پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا.
ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو فکر مند ہونا چاہیے، ایران میں مظاہروں کے دوران ہم نے ایرانی عوام کا ساتھ دیا۔ As far as the talks are concerned, the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. He'll be prepared for that. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کل عمان میں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران نے تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا اسٹیو وٹکوف ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، ایران کو بیلسٹک میزائلوں پر بات کرنا ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کل صبح 10 بجے مسقط میں ہوں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ایران ہمارا قریبی پارٹنر ہے، صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کو معلوم ہے ہم مسئلہ حل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، اسرائیلی بمباری میں 2 نومولود سمیت 24 فلسطینی شہید۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے شہید ہونے والوں میں خواتین، بچے اور ڈیوٹی پر موجود ایک طبی اہلکار بھی شامل ہے۔ شمالی غزہ کے علاقے تفاح میں ایک عمارت پر قابض فورسز نے اندھا دھند گولیاں برسا دی، ایک ہی خاندان کے 11 افراد جان سے گئے۔ مجھے فخر ہے کہ میں آج یہاں ابن سینا وارڈ، ابن الحکم وارڈ اور الشفا او پی ڈی کلینکس کا افتتاح کیا ہے۔ It is one of the biggest hospitals in کراچی۔ یہ وہ اسپتال ہیں جو بالکل نان فار پروفٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونر فنڈنگ پہ کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال میں 2 نئے وارڈز اور او پی ڈی کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ نے اسپتال کا دورہ کیا، مختلف شعبے دیکھے اور علاج کی سہولتوں کی تعریف کی۔ کراچی کا میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا میمن اسپتال کراچی میں نجی شعبے کا بڑا اسپتال ہے جس کا معیار عالمی سطح کے مطابق ہے۔ نجی شعبے نے صحت کے میدان میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ All are day-to-day facing deep fake and AI generated content which is harming society a lot. We need the measures to have a proper AI detection tools. Now people are making the false and fake news. People can match your voices. The government has to monitor the entire social media. AI سے تیار جعلی مواد معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ڈیپ فیک اور AI مواد حکومت اور معاشرے کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن کہتے ہیں آواز اور ویڈیوز کی نقل سازی سے غلط معلومات عام ہو رہی ہیں، جعلی مواد پھیلانے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کا احتساب ضروری ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پھر ہر لمحہ پرجوش، ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ۔ اس بار میزبانی کریں گے سابق کپتان لیجنڈری آل راؤنڈر شعیب ملک جو پاکستان کی 2009 T20 وننگ ٹیم کا حصہ تھے، چیمپئنز ٹرافی 2017 میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کرکٹ ایکسپرٹ باسط علی، کامران اکمل، نجیب الحسنین اور شاہد ہاشمی کریں گے تبصرے تجزیے، کامیڈین نادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ پروگرام کل سے روزانہ رات 11:03 پر ARY نیوز پر نشر ہوگا۔